अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ आज के टाक शाक में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक तो बहुत अहम खबरें हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन और वो MQM के बारे में हैं। उनमें से एक खबर ये है कि अल्ताफ़ हुसैन, क्या हम आज इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या अल्ताफ़ हुसैन भी वापस आ रहे हैं। इसहाक डार साहब का तो आपको पता है नहीं कि वो लंदन से आ रहे हैं। क्या लंदन में जो सियासी लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वापस आ रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बात करेंगे जो MQM के लीडर हैं। और दूसरा एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म की खबरें आ रही थी पिछले दिनों कि MQM के कोई जो वर्कर्स हैं, तीन कारकुनान, उनकी वो काफ़ी कोई सालों से वो गायब थे और अभी उनकी लाशें बरामद हुई हैं। तो उनको उनके हवाले से बात करेंगे और इस बारे में एजाज सैयद को पूछेंगे। एजाज सैयद आज वैसे भी एक बड़ा मातमी लिबास पहना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है मातमी से ज़्यादा वैसे एक मॉडलिंग के स्टाइल में है। और शाह साहब, वैसे मुबारक हो, यानी कि आज आपने शलवार कमीज़ एक कौमी लिबास में है। बस ये लगता है सब आज हाँ क्या, आज मेरी छुट्टी थी ना, तो हाँ, नहीं मैंने छुट्टी कहा आपको पहले भी होती है, ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अच्छा वही चीमा एक साहब, दो, हाँ चलें। वो हाँ मेरे हाल में असल बात की तरफ आते हैं। चीमा साहब, ये सैड स्टोरी है, सैड डेवलपमेंट्स हैं। MQM ऑफिशियली क्लेम करती रही है कि हमारे 105 अफराद लापता हैं। पहले 105। एजाज सईद अल्ताफ़ हुसैन से बात कर लें या नहीं, मैं उसी अच्छा तरफ ठीक है, आ ठीक जाएंगे। अल्ताफ है, हुसैन ओके साहब वापस आ ठीक रहे है, हैं या नहीं, उनको हाँ ग्रीन हाँ सिग्नल। लेकिन पहले मैं समझता हूँ जो ठीक है, जो लापता अफराद का ठीक मामला है शाह बहुत जी, सीरियस। जैसे आपकी मर्जी है। 3 लाशों का पता चला। इरफान बसारत साहब हैं, वसीम अब्बासी साहब हैं, और एक वसीम अख्तर साहब हैं। इनकी 3 लाशें हैं जो मिली हैं। ठीक मैं है। नाम मेरे ख्याल में एक गलत कर रहा हूँ। खैर एनी हाउ, 3 अफराद की लाशें जो हैं वो 5 बंदे 105 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलती हैं। ठीक है। जब लाशें 3 की मिलती हैं तो बाकी जो 102 अफराद की फैमिलीज हैं, वो अब भी परेशान है। उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है आज भी, एज पर टुडे। होता ये है कि फिर इतला आती है कि जी 2 बंदे हमारे आ गए, इनके 2 बंदों को रिलीज कर दिया गया है, और वो घरों में आ जाते हैं। अच्छा, जो भी बंदा चीमा साहब लापता होता है ना, और वो घर में आता है, वो फिर बोलने जोगा नहीं रहता। ये इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। और उसके ऊपर आपका वाक़या भी हमने डिस्कस किया था। अब वो जो 2 बंदे आए हैं वो तो सामने नहीं आ रहे, उनकी हालत क्या है ये हमें पता नहीं है। उनकी फैमिलीज़ बताने से गुरेज़ हैं कि दोबारा ना उठा लिया जाए। बाकी रह गए 100 फैमिलीज़, 100 अफराद जिनके बच्चे, जिनकी जो फैमिलीज़ हैं वो परेशान हैं सही है। कि हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, बेटों को अगवा किया गया है। और ये जो अगवा का इल्ज़ाम लगाते रहे सीमा साहब, ये हमारी रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर भी लगाते रहे हैं। ये ऑफिशियली इनकी स्टेटेड पोजीशन सही है। है। ठीक है। अच्छा, अगर जो डाटा है 1992 का जो ऑपरेशन था MQM का कराची में, उसका हिसाब लगाएं तो 398 लापता अफराद हैं। अच्छा। मुझे चीमा साहब इस तरह से भी पता है, एक तो MQM के कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं। मैं इत्तेफाक ऐसी बात है कि जब MQM के खिलाफ रेंजर्स ने, आपको पता है 90 पे बड़ा ऑपरेशन किया था, 2017 16-17 की बात है। तो मैं, इत्तेफाक की बात है, उस ऑपरेशन से कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले ही MQM के हेडक्वार्टर 90 गया था। अच्छा, इत्तेफाक की बात है नहीं मुझे। इत्तेफाक हो ही जाता है जब आप, यानी कि अक्सर ऐसी जगहों पे जिधर कोई अहम डेवलपमेंट होने वाली होती है, आप पहले या बाद में हाँ, मौजूद होते हैं उधर। बस ये इत्तेफाक है कि मैं कराची में था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 90 जाऊं। तो काफ़ी पहले एक दफ़ा मैं 90 का मैं दौरा किया, और फिर मैं उस किया, दौरा किया आपने? मतलब अच्छा। ज़ाहिर है विज़िट किया। हाँ। और MQM के जो लीडर्स थे, उन्होंने मुझे मुख्तलिफ कमरे दिखाए। तो उनमें से एक कमरा चीमा साहब लापता अफराद के लिए अच्छा। डेडिकेटेड था। ठीक है। और उसमें ना उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी कि ये हमारे बंदे लापता हैं, और फिर ना दीवार के ऊपर लिखा भी था कि कौन कौन से इदारे हैं जो कि, मतलब उस रेंजर्स का अच्छा। नाम भी लिखा था और अच्छा। इदारों के नाम भी लिखे, लेकिन प्राइमरीली रेंजर्स का नाम था। तो वो सारा वाक़या हो गया। उसके बाद आपको पता है रेंजर्स ने MQM के हेडक्वार्टर के ऊपर रेड भी किया। वो सारे मामलात ख़त्म हो गए। अभी तो MQM का जो हेडक्वार्टर है 90 वो जल गया है। हाँ ठीक आपको है। पता है, ये खबर भी अभी ताज़ा आई है। अच्छा, अब मामला ये है कि जो MQM के लोग हैं, ये जितने भी अब MQM के धड़े बन गए हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब जब से उन्हें MQM ने अलग किया है, सारे जो धड़े हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं पाक सरज़मीन
ان کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں لاپتہ افراد کو واپس لے کے آؤں گا اور میں ساری چیزیں ٹھیک کر لوں گا. باقی جو ایم کیو ایم ہے ان کے جو باقی دھڑے ہیں وہ بھی سارے یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بات کر لیں گے. بات کس سے کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اچھا، اب موجودہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے انہوں نے ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی ہے. اب کیبنٹ کمیٹی کی ہیرنگز ہو رہی ہیں اور لاپتہ افراد کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، ان کو بھی پش کیا گیا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ دیں. فیصل سبزواری صاحب بھی اس کمیٹی میں ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے. اب 400 صفحات کی ایک رپورٹ جو ہے چیمہ صاحب وہ انیشلی تیار کر لی گئی ہے اور اس میں ایم کیو ایم کے جو بندے ہیں ان کا نام بھی ان کے بارے میں بھی ریمارکس موجود ہیں. ابھی رپورٹ تو ہم نے نہیں پڑھی لیکن جو باتیں مجھے پتہ چلی ہیں اس میں جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جی دہشت گردوں کو اور جو کرمنلز ہیں ان کو الگ کیا جانا چاہیے. یعنی کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے کو، جو انسانیت سوز معاملہ ہے، اس کو نہیں وہ اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. خیر، ابھی معاملہ یہ ہے کہ 2 روز پہلے ہیومن رائٹس کمیٹی تھی نیشنل اسمبلی کی، میرین بھٹو ان کی سربراہ ہیں، اس میں بھی میں موجود تھا. اس میں ان کی ایک ایم این اے کشور زہرا ایم کیو ایم کی، تو وہ بڑا شور مچاتی رہتی ہیں کہ ان کے مسنگ لوگ ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے. انہوں نے یہ جو 3 لاشیں ملی ہیں ایم کیو ایم کی، اس معاملے سے معاملہ اٹھایا اور انہوں نے چاہا کہ ایک ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جو لاپتہ افراد کے بارے میں بات کرنا ذرا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو مہرین بھٹو صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے کہا، انہوں نے ادھر ادھر معاملہ کیا اور وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکی. بعد میں میری کشور زہرا صاحبہ سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اور بڑی ریزنیبل بات کی. ریزنیبل بات کیا ہے ان کی؟ بات یہ ہے ریزنیبل کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ 100 بندے ہمارے لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے غلطیاں بھی کی ہوں گی، قانون بھی توڑا ہوگا، پاسبل ہے اس بات کا، اور کچھ لوگ بیچارے بے گناہ بھی ہوں گے کیونکہ ہمارا سسٹم ہے نا، اٹھا لیے جاتے ہیں بندے اور پتہ نہیں چلتا. اچھا، تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ صرف آپ یہ کریں کہ ان بندوں نے جس نے جرم کیا ہے اس کو عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے عدالت میں پیش کر دیں، باقی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں تاکہ وہ جو فیملیز ہیں ان کو سکون مل سکے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ سکے. ٹھیک ہے، تو چیمہ صاحب یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ایم کیو ایم کا معاملہ چیمہ صاحب آپ کو اور مجھے اس لیے اٹھانا چاہیے کہ ہمارے پاس پنجاب کا شناختی ڈومیسائل ہے، پنجاب کا، میرے پاس، آپ کے پاس، ہم پنجابی ہیں. اور ایک الزام مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے نا، وہ ایم کیو ایم کو اور بلوچستان کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، ہمارے اردو سپیکنگ بھائیوں کو، ہمارے پشتون بھائیوں کو ہم مین سٹریم میڈیا پر وہ مقام نہیں دیتے جو ان کا حق بنتا ہے. یہ جو ایم کیو ایم کا مسئلہ ایک تو انسانی مسئلہ ہے جس کو بہت زیادہ اٹھانا چاہیے، پھر اوپر سے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے جس کو مین سٹریم میڈیا پہ اس پہ نہیں اٹھایا جاتا اس طریقے سے، اور ایم کیو ایم کا مسئلہ ہو تو ملٹی پلائی کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایم کیو ایم والوں کو ہم نے پینٹ کیا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، برے ہیں. اگر ہیں تو ان کے خلاف عدالت میں جائیں، ان کو عدالت میں پیش کریں، اٹھائیں مت، قانون کو فالو کریں. اور مجھے ان تمام لوگوں سے، آپ کو، ہم سب کو ہے تعزیت، افسوس بھی ہے ان تمام فیملیز سے جن کے یہ بچے ہیں، اور ہم دعاگو ہیں کہ جو ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، وہ اس بات کو سمپیتھیٹکلی سوچے گی، کیونکہ اب مسنگ پرسنز کا معاملہ انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر ایک چارج شیٹ بنتا جا رہا ہے. ایف اے ٹی ایف میں بھی کہیں یہ معاملہ نہ آ جائے، مجھے ڈر اس بات کا ہے. تو یہ ہے مسنگ پرسنز کا معاملہ. اگلا معاملہ تھا الطاف حسین صاحب. جی، الطاف حسین صاحب کا. چیمہ صاحب، الطاف حسین صاحب جو ہے نا اس وقت لنڈن میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عملی طور پہ ان سے ان کی جماعت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. اور جب سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی 22 اگست 2016 کو غالباً، اس سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی ریمارکس دیے تھے جس کے اوپر ایک سارا وہ شور مچ گیا اور ان کی پارٹی کے اندر بغاوت ہو گئی اور وہ الگ ہو گئے، ان کی سپیچز کے اوپر پابندی لگ گئی. اب نا یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، سوال ڈیولپ ہو گیا ہے کہ الطاف حسین صاحب واپس آنے کا شاید ان کو اشارہ مل گیا. کیوں ڈیولپ ہوا ہے؟ وہ ڈیولپ اس لیے ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن ہوئی ہے کہ ان کا شناختی کارڈ بلاک ہے وہ بحال کر دیں. ٹھیک ہے،
صحیح ہے. اچھا اب ان کا شناختی کارڈ بحال کرنے کے لیے ان کو اپنی پسند کا لائر بھی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ لائر کرانے کے لیے انہیں پاور آف اٹرنی چاہیے تھی. تو جو برٹش ہائی کمیشن ہے پاکستان میں, پاکستان ہائی کمیشن ان لنڈن جو ہے, انہوں نے ان کی اٹیسٹ ہی نہیں کی جو ان کا پاور آف اٹارنی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. خیر اینی ہاؤ کہ محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کے پاس یہ معاملہ گیا ہے. انہوں نے تمام جو متعلقہ لوگ ہیں سیکرٹری داخلہ ان کو, سیکرٹری داخلہ کے ساتھ ساتھ چیئرمین نادرہ ان کو اور دیگر متعلقہ اداروں کو انہوں نے نوٹس کر دیا 12 اکتوبر کو. اب دیکھیں بڑی سمبولک ڈیٹ ہے, 12 اکتوبر کو اب محسن اختر کیانی صاحب کو یہ تمام ادارے جواب دیں گے. لیکن نا اس ڈیولپمنٹ سے کہ دیکھیں جب آپ شناختی کارڈ بلاک ہو جائے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ان کے تو ایکسپائر ہو گئے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا اب پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے, شناختی کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے, عملی طور پہ آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, یعنی کہ ریاست پاکستان نے آپ کو سرنڈر کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. الطاف حسین صاحب کی یہ معاملہ ہے. برطانوی شہری بھی ہیں, برطانوی شہری ہیں, لیکن برطانوی شہری پاکستانیوں کے پاس تو رائٹ ہے نا کہ وہ ڈول نیشنل ہو سکتے ہیں, تو قانون کا برابر اطلاق ہونا چاہیے. اچھا اب میرے نا ذہن میں پیدا ہوا سوال کہ کیا یہ سب کچھ بحال ہو جائے گا. میں نے کچھ پولیس والوں سے نمبر ڈائل کیے جو کہ اس معاملے کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ جو ان کے مسنگ لوگ ہیں ان میں انہوں نے کچھ پولیس والوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ پولیس والے. اچھا یہ ایک اور کریکٹر ہے, ایک ان کا نام ہے راؤ انوار, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں بڑی کنٹروورسی بھی چلتی رہی. تو آپ کو یاد کرا دوں کہ راؤ انوار صاحب نے 30 اپریل 2015 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا جس میں بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ جو ایم کیو ایم ہے یا الطاف حسین صاحب ہیں ان کا ہندوستان سے کوئی تعلق ہے اور را کا کوئی کنیکشن ہے. انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم یہ کی تھی, پھر اس پہ ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا. اینی ہاؤ کمنگ بیک, تو میں نے اور ان کا جو راؤ انوار صاحب کی جو تصویر ہے یہ اور نام ہے وہ ایم کیو ایم ہیڈ کوارٹر میں بھی تھا. اچھا ایم کیو کہ یہ جی یہ کرمنل ہیں جنہوں نے مارا. خیر کمنگ بیک, تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا الطاف حسین صاحب کے آنے کی, وہ اس وجہ سے ہوئی ہے. لیکن میں نے جب چیک چک کیا نا ادھر ادھر وزارت داخلہ میں ادھر ادھر, تو یہ پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں, کوئی الطاف حسین صاحب نہیں آ رہے یا کم از کم ان کے بارے میں گرین سگنل نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب میں نا ذاتی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, کسی بھی سیاستدان کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے. الطاف صاحب یعنی کہ آپ نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں, بینظیر صاحبہ چلی جاتی ہیں, ان کو پاکستان آنے کی اجازت ہے, وہ آ جاتے ہیں, وہ ڈیل کرتے ہیں. الطاف حسین کو بھی دے دیں, ان کو بھی آنے دیں, الیکشن لڑنا. اچھا اور جب آپ ان نیچرل کام کرتے ہیں نا چیمہ صاحب, آپ نے کراچی سے ایم کیو ایم ختم کیا ہے, کراچی میں ایم کیو ایم کا سارا اکثر ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا, ٹھیک ہے. تو اب اگر الطاف حسین صاحب لیکن یہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب کو بھی تشدد کی سیاست سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. بالکل انہوں نے یہ کوئی اچھی کو مثالیں انہوں نے بھی سیٹ نہیں, انہوں نے اچھی مثالیں نہیں سیٹ کی. اور بہت سارے دوسرا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا میڈیا کوریج کی, جی ہاں, جتنا ان کو اپنے عروج میں جب ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا, وہ تو بھائی فون آتا تھا تو یہ جس طرح میڈیا کوریج لیتے رہے ہیں نا, وہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے وہ لیتے رہے. بالکل ٹھیک بات. لیکن یہ ہے کہ جو مہاجر کمیونٹی کے ساتھ ان کی محرومیاں ہیں اس کا ازالہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ الٹیمیٹلی آپ ان کا ازالہ کرتے کرتے دوسروں کے اندر محرومیاں پیدا کرتے. ٹھیک بات ہے. یہ جو چیمہ صاحب آپ نے بات اٹھائی نا, یہ بڑی بنیادی ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ راؤ انوار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, اچھا مجھے راؤ انوار صاحب نے ایٹ دیٹ ٹائم جو پریس کانفرنس کی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ پولیس افسر اس طرح کے الزامات عائد کرتا ہے. پھر جو انور صاحب ہیں ایم کیو ایم کے, اب فوت ہو گئے, انہوں نے بھی جون 2020 میں اسی طرح کی پریس کانفرنس کر کے راؤ انوار صاحب کی بات کی تصدیق کی تھی. لیکن یہ وہ باتیں, یہ الزامات, میں بھی کہوں گا یہ الزامات ہیں, اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں. اگر الطاف حسین صاحب پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں, آج اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے, آنے دیں. ہاں تشدد کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ ان کو فیس کریں. عمران فاروق قتل کیس ان کے اوپر ہے, وہ بالکل ان کو فیس کریں. اگر کوئی ان کے خلاف ایویڈنس ہے ضرور ان کو لے کے, اور جس کے خلاف بھی ہے. تو میرے خیال میں کسی کے اوپر ریاست کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو باقی یہ کسی کو تشدد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. مسلح آرمڈ لوگوں کو ڈرانے کی, اٹھا لینے کی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھتہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام الزامات ہیں اور ان میں کچھ حقیقت ہے, یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ہے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے
کہ ایم کیو ایم ایک اتنی اچھی جماعت تھی, مڈل کلاس کی جماعت تھی چیمہ صاحب, میری اور آپ کی جماعت تھی. یعنی کہ اگر مجھے اور آپ کو کبھی کوئی موقع ملتا کہ کوئی سیاسی جماعت اگر ہمیں کوئی موقع دیتی تو شاید وہ ایم کیو ایم ہی ہاں ہوتی. نہیں بڑے یعنی کہ وہ بہت عام لوگ جو ہیں وہ ایم این ایس تک گئے ہیں. جی بالکل عمر, جن کا جو جیسے جو میری اور آپ کی طرح مڈل کلاس لوگ ہیں اس طرح کے لوگ ہیں, تو یہ ان کی نہیں, آپ تو اسٹرینتھ تھی. پھر بھی کافی امیر آدمی ہے جو آپ سے بھی کمزور تھے, وہ ایم این ایس کی پوزیشن تک آئے ہیں. بالکل ایسی بات ہے, بالکل تو ایسی بات. ناظرین آج آپ نے پروگرام سنا, بالخصوص یہ جو یہ لاشیں ملی ہیں یہ ایک بڑا کنسرننگ عمل ہے, بڑی تشویشناک بات ہے. اللہ معاف فرمائے, اگر یہی کام کرنے والے اگر ان کی فیملی کے ساتھ ایسے وہ اس کرب سے گزرے تو انہیں اس کا اندازہ ہو کہ یہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے. ناظرین, ابھی اسلام آباد میں کوئی 4-5 لوگ واپس آئے ہیں, جن میں سے ایک سینیٹر کے بردر ان لا بھی ہیں, لیکن آ کر کوئی بندہ بتانے کو تیار نہیں ہے. وہ اس چیز پر ہی خوش ہیں کہ ہم واپس آ گئے ہیں. تو خدا را وہ لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے اٹھائے ہیں ان کو واپس لائیں. اور دوسرا ایک اور بھی ہونا چاہیے, اگر آپ سے لوگ مارے گئے ہیں, یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس ہی ہیں. مجھے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ تشدد میں وہ مارے بھی گئے ہوں گے. اس کے لیے بھی کوئی ایک گورنمنٹ لیول پہ کوئی سسٹم قائم کرنا چاہیے کہ جس میں جو لا انفورسمنٹ والے ہیں وہ اعتراف کریں کہ ہمارے اس سے زیادہ اگر کوئی ہیں یا ہے نہیں ہے, یا اگر کوئی ہیں تو ہمارے کوئی کسٹڈی میں بھی مارے گئے ہیں, اور کوئی ان کی فیملیز کے پاس بھی کوئی ازالے کا سسٹم ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے پیارے کس حالت میں ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ کس حالت میں ہیں. تو یہ اس چیز پر یہ ایک بہت زیادہ یہ چیز جو ہے نا وہ سوسائٹی میں ایک بڑی نفرت پیدا کر دیتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے جاننے والے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے ماما قدیر کا سنا ہوگا, جو ایک بلوچستان کے ایک مسنگ پرسن کے لیڈر ہیں. میں نے جب فرسٹ ٹائم ان کے بارے میں پڑھا تو ایک محمد حنیف ہیں جو ایک ناولسٹ ہیں, بڑے اچھے کالمسٹ ہیں. تو ان کا میں کالم پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ میرا جو پوتا ہے, یعنی کہ ماما قدیر نے کہا کہ میرا پوتا مجھے کئی دفعہ پوچھ چکا ہے کہ میرا بابا کدھر ہے, میرا باپ کدھر ہے. تو میں ہر دفعہ اس کو کہتا ہوں کہ تیرا باپ جو ہے وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے, وہ کوئی یعنی کمانے کے لیے گیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک دن میرے بیٹے کی, یعنی کہ ماما قدیر کے بیٹے کی جو ایک گولیوں سے چھلنی ہوئی لاش گھر واپس پہنچی. تو میں نے اپنے پوتے کو بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے. تو اس نے پھر پوچھا کہ میرے باپ کو کس نے مارا ہے. تو ماما قدیر نے کہا کہ میں نے پھر اس کو سب کچھ بتا دیا کس نے مارا ہے. اس چیز کو ذرا محسوس کریں کہ یہ نفرت اگر ایک چھوٹے سے بچے کے اندر اس کے دل میں داخل ہوگی کہ میرے باپ کو مارنے والے کون ہیں, تو وہ بڑا ہو کر ان لوگوں کے بارے میں, ان لا انفورسمنٹ کے اداروں کے بارے میں کیا سوچے گا, کیا رائے رکھے گا. خدا رہے اس چیز پر غور کریں. چیمہ صاحب, آپ نے بات ایسی چھیڑ دی ہے, یہ معاملہ میرے دل کے قریب اس لیے ہے کہ میرا اپنا ایک ریسرچر قاسم ستی اس کا نام ہے, اسلام آباد لیتراڑ روڈ سے, وہ اور اس کا بھائی فیصل ستی یہ اغوا ہوئے ہیں اور آج 5-6 سال ہو گئے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور اس کی جو بچی تھی وہ گود میں تھی, اب وہ بچی چلتی پھرتی ہے اور وہ سوال کرتی ہے اپنے دادا سے کہ میرا باپ کدھر ہے, اور فیصل ستی کے بچے بھی سوال کرتے ہیں. تو یہ باتیں مجھے بڑی تکلیف دیتی ہیں. میں آپ کو قاسم ستی اور فیصل ستی کی کہانی بھی اگلی کسی ایپیسوڈ میں الگ سے سناؤں گا کہ کس طریقے سے یہ نوجوان جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. اور یہ جو عمر چیمہ نے آپ کو ماما قدیر کی سٹوری سنائی, یہ بڑی دل دہلا دینے والی ہے. اور جو ایم کیو ایم کے لاپتہ لوگ ہیں 100 جن کو کہہ رہے ہیں ابھی ایم کیو ایم والے کلیم کرتے ہیں, ویسے اوریجنلی تو 92 سے دیکھیں تو 398 بنتے ہیں. تو ان تمام کی جو فیملیز ہیں وہ بھی کس کرب سے گزر رہی ہیں. اعزاز, میں نے وہ جو چیز پڑھی ماما قدیر کی کہ جدھر لکھا تھا نا کہ وہ انگلش میں کالم تھا, تو وہ اس کی جو لائن ہے نا کہ دین آئی ٹولڈ ہم ایوری تھنگ. اچھا, یہ چیز جو ہے نا میں سوچ کے کہ ماما قدیر نے اپنے پوتے کو کیا بتایا ہوگا کہ اس کے باپ کو کس نے مارا ہے, یہ اس نے میری نیندیں اڑا دی. یعنی کہ میں کئی دن جو ہے میں سو نہیں پایا, یعنی کہ میں بار بار مجھے اس کا خیال آتا تھا. تو صرف دوسروں کو غدار قرار دے دینا, یہ
یہ کوئی ایسا احسن عمل نہیں ہے اور اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کو سنیں جو ان کی آپ ان کی اینک لگا کر بھی دنیا کو دیکھیں, صرف اپنی اینک سے دنیا کو نہ دیکھیں. تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کریں. وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہوں گے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں ہر معاملے میں. تو کوئی یعنی دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, اس کا کوئی ایسا رستہ تلاش کریں کہ جس سے ایک ہیلنگ کا عمل ہو, یعنی کہ جس سے جو ایک زخم ہے وہ مندمل ہو. یعنی کہ یہ اگر اسی طرح زخم ہرے رہیں گے تو یہ ہماری ریاست کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو اجازت دیجیے گا, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.